नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयान सीरत सीरीज़ के हवाले से हाज़िर खिदमत हैं और ख़ानदान नबूवत का तज़किरा करते हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस कबीले में हुई, कुरैश के अंदर, और शाख थी बनु हाशिम की। आइए इस ताल्लुक़ से कुछ नसब और फिर ख़ानदान नबूवत के ताल्लुक़ से मुख्तसर बात करते हैं। सबसे पहले नसब का मामला, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ख़ानदान में हाशिम भी एक शख्सियत गुज़रे जो आपके परदादा हैं। हाशिम इस लफ्ज़ के मानी तोड़ने वाला। ये क्या करते थे हाशिम? ये रोटी को तोड़कर चूरा करके लोगों को सालन में डिबोकर पेश किया करते थे। जो हुज्जाज हज के लिए आया करते थे, इनका नाम हाशिम, इस ताल्लुक़ से भी ये लक़ब हाशिम इस ताल्लुक़ से मशहूर हो गया। इन्होंने ख़ानदान कुरैश को जोड़ा भी है और वो तिजारती सफ़र का मामला इनके ज़रिए बहुत फैला है। रिहलत शिताई व सैफ, सर्दी गर्मी के जो सफ़र ये कुरैश किया करते थे, तिजारती सफ़र, उनमें हाशिम का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो हाशिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दादा हैं और इनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, जिनका नाम तो था शैबा। शैबा किस वजह से, मैं अर्ज़ करता हूँ। हाशिम तशरीफ़ लेगा किसी तिजारती सफ़र पर मदीना तैयबा, उसका पुराना नाम यसरिब, वहाँ उनका एक ख़ातून सलमा से निकाह हुआ। उसके बाद वो आगे कहीं किसी और इलाके में तशरीफ़ ले गए, उनका इंतकाल हो गया। हाशिम के भाई मुत्तलिब हैं, तवज्जो फरमाइएगा, हाशिम के भाई मुत्तलिब हैं। इनको पता चला कि अल्लाह ने एक भतीजा अता किया था, हाशिम को बेटा अता किया था। तो ये मुत्तलिब हाशिम के भाई यसरिब तशरीफ़ ले गए और अपनी भाभी से कहा कि अब ये जो बेटा है इसको बड़ा रुतबा आगे चलकर मिलेगा। ये हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं। अलबत्ता इनका नाम शैबा था। पैदाइशी तौर पर इनके बाल कुछ सफ़ेद थे और शैबा बुढ़ापे के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बूढ़े के लिए भी। बहरहाल मुत्तलिब ने कहा कि इसको अल्लाह बड़ा रुतबा अता फरमाएगा, बड़े वादे दिए उनको, हाशिम की बीवी को। और फिर हाशिम की अहलिया ने अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शैबा है, अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहा जाता है मैं अर्ज़ करता हूँ, मुत्तलिब के हवाले किया। मुत्तलिब लेकर इनको मक्का मुकर्रमा आए। इन्होंने शैबा को अपने पीछे बिठा रखा था, बाल कुछ इनके सफ़ेद थे। लोगों ने समझा कि ये मुत्तलिब के ग़ुलाम हैं, अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का ग़ुलाम। तो लोगों ने कहा ये तो अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब है, मुत्तलिब का ग़ुलाम है, मुत्तलिब का ग़ुलाम है। लोगों ने जब ये कहा तो मुत्तलिब ने कहा भाई मेरा भतीजा, इसका नाम शैबा है। लोगों ने नहीं माना और ये शैबा, हाशिम के बेटे शैबा, अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुए। अब्दुल मुत्तलिब हम सब जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। इनके ताल्लुक़ से चंद वाक़यात बड़े अहम हैं, दो का जिक्र करेंगे। पहला वाक़या, अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार बन गए कुरैश के, अब्दुल मुत्तलिब सरदार बन गए कुरैश के। अल्लाह ने इनको ख्वाब में दिखाया जमजम का कुआं। वो बनु जुरहम, जब वो निकाल दिए गए थे बनु खुज़ाआ के ज़रिए, बनु जुरहम याद आ गया होगा आपको, तो वो पाट गए थे जमजम का कुआं और कुछ अहम नवादरात या कुछ अहम चीज़ उसमें डाल गए थे, जिसमें सोने के 2 हिरन, तलवारें वगैरह सब कुछ शामिल था। ख्वाब में अब्दुल मुत्तलिब को दिखाया गया और वो मुकाम मुतय्यन करके उनको दिखाया गया। उन्होंने खुदाई कराई, एक बड़ा एजाज़ इनको हासिल हुआ और ये जमजम का कुआं दोबारा दरियाफ्त हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो जारी है। ये एक अहम वाक़या अब्दुल मुत्तलिब के ताल्लुक़ से ज़ाहिर हुआ। दूसरा अहम मशहूर वाक़या, वाक़या फ़ील, सूरतुल फ़ील के इब्तिदा में ज़िक्र भी किया गया। और वो अबरहा जो कि यमन का गवर्नर था हबशा की हुकूमत के तहत, और उसने माअज़ल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर को ढाने का नापाक इरादा किया ताकि लोग वो गिरजा घर जो उसने बनाया था यमन में, सनआ में, वहाँ उसकी तरफ लोग डाइवर्ट हों। अलबत्ता ये इस बुरे इरादे के साथ आया है और खाने काबा को उसने ढाने का माअज़ल्लाह इरादा किया। हाथियों को भी लेकर आया, हाथी रोक दिए गए। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे भेजे जिनकी चोंचों और पंजों में कंकरियां दी पत्थर की, और ये हला कर दिए गए लश्कर। और अबरहा वो जाकर मरा
یمن کے علاقے میں اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ البتہ عبد المطلب کا دور تھا، ابرہہ نے کچھ اونٹ پکڑ لیے تھے، عبد المطلب نے آ کے اونٹوں کا سوال کیا، کہا تم تو شاید میں سمجھا کسی بات کے لیے آؤ گے، کمپرومائز کروانے کے لیے آؤ گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ گھر اللہ کا ہے، وہ دیکھ لے گا، اونٹ تم ہمارے واپس کر دو۔ پھر وہ اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور بعد میں اس لشکر کی ہلاکت ہوئی۔ یہ واقعہ فین اس کے 50 سے 55 دن کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہے عبداللہ کے گھر میں۔ جناب عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ مشہور بات یہ ہے کہ جب وہ عبد المطلب کے ذریعے سے زمزم کا کنواں وہ کھل گیا، اس وقت انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 لڑکے عطا کرے گا تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ عبداللہ بھی پیدا ہو گئے، سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹوں میں سے تھے۔ 10 لڑکوں کی تعداد مکمل ہو گئی۔ قرعہ ڈلوایا عبد المطلب نے کہ کس بیٹے کا نام نکلتا ہے میں ذبح کر دوں اللہ کی راہ میں۔ عبداللہ کا نام نکل آیا۔ لوگ روکنے لگے، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو تم، کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو، اتنا خوبصورت بیٹا عبداللہ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا۔ تو عبد المطلب نے کہا میں اپنی نظر کا کیا کروں۔ مشورہ دیا گیا کہ چلو قرعہ ڈالو، اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کریں گے تاکہ یہ ذبح ہونے سے بچ جائیں۔ 10 اونٹ کا قرعہ ڈالا گیا اور عبداللہ کا نام کا قرعہ ڈالا گیا، ان کا نام نکلا۔ اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی یہاں تک کہ جب 100 تعداد ہو گئی اونٹوں کی تو تب قرعہ نکلا 100 اونٹوں کا۔ یہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے گئے اور عبداللہ کی جاں بخشی ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام مشہور واقعہ قربانی کے تعلق سے، اور ایک ذبیح عبداللہ جو ذبح تو نہ ہوئے بلکہ 100 اونٹوں کی قربانی وہ اللہ کی راہ میں پیش کی گئی۔ یہ عبداللہ ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے والد، اور بی بی آمنہ سے ان کا نکاح کیا عبد المطلب نے، جو افضل ترین خاتون تھیں قریش کے خاندان میں۔ یہ نکاح ہوا اللہ کی توفیق سے، اور اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے کے بعد عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ یعنی وہ کسی سفر پر تشریف لے گئے کھجور لینے کے لیے، ایک راہ یثرب کی طرف گئے اور ایک راہ کے شام کی طرف گئے۔ اس سفر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ البتہ بی بی آمنہ کو حمل ٹھہر چکا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع بھی آیا چاہتا ہے۔ ایک مشہور قول کے مطابق 9 ربیع الاول اور ایک رائے کے مطابق 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، پیر کے دن۔ عبداللہ آپ کے والد اور بی بی آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو بعض روایات احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی آمنہ نے یہ فرمایا کہ میرے وجود سے ایک نور جو ہے وہ ظاہر ہوا اور وہ شام کے محلات کو بھی روشن کر گیا۔ یہ روایات میں ذکر ملتا ہے۔ کچھ اور بھی اہم عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو وہی اصحاب فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ، آپ کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے۔ اس کے علاوہ جو کسریٰ کے کنگورے تھے وہ گر گئے، اسی طرح جو مجوس کے گرجا گھر، مجوس کی عبادت گاہیں تھیں، وہاں جہاں آگ کی پرستش ہوا کرتی تھی وہ آگ بجھ گئی۔ یہ چند اشارے ہیں آئندہ ایک عظیم الشان معاملے کے ہونے کے حوالے سے، اور یہ روایات کچھ ضعیف بھی ہیں، مگر ان سب کو ملا کر جب دیکھا جاتا ہے تو تاریخی اعتبار سے بھی اور ان روایات کی روشنی میں ان عظیم الشان واقعات کا پیش آنا ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا ذکر۔ اول چند دنوں میں بی بی آمنہ نے آپ کو ثویبہ کے حوالے کیا جو ابو لہب کی کنیز بھی تھی، اور ان خاتون نے بعد میں ایمان بھی لائیں۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ہیں، اس اعتبار سے وہ آپ کے رضائی بھائی بھی بن گئے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے حوالے آپ کو کیا گیا۔ مشہور واقعہ حلیمہ سعدیہ وہ وقت تھا جب عرب اپنے بچوں کو دیہاتوں کی طرف بھیجتے تھے، ایک تو جسمانی مضبوطی کے لیے بھی ذرا خالص اشیاء ہوتی ہیں، اور دوسرا وہاں دیہاتوں میں خالص عربی بولی جاتی تھی، لغہ فصاح جسے کہا جاتا ہے، واضح عربی زبان، اور عربوں کو اپنی زبان کی بڑی فکر اور بڑا ناز بھی تھا، تو بچوں کو بھیجا جاتا تھا۔ یہ جو دودھ پلانے والیاں ہوا کرتی تھی ان کے حوالے کیا جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے ہیں، وہاں سے اور بھی بہت ساری عورتیں آئیں، حلیمہ سعدیہ بھی آئیں۔ البتہ جس گدھی پر یہ سوار ہو کر آئیں وہ بڑی کمزور اور لاغر تھی، یہ رہ گئیں پیچھے، باقی عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر گھر سے کسی خاتون کو ایک بچہ مل گیا۔ اب رہ گئے کون؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فی الوقت یتیم ہیں، اس معنی میں کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور باقی لوگوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پسند نہ کیا، معاف کیجیے گا معاذ اللہ،
پتہ ہی نہیں کسی کو کون ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حلیمہ سعدیہ کے پاس کوئی چوائس ہی نہ بچا۔ بی بی آمنہ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ آسانی تمہارے لیے فرمائے گا۔ اب چاروں ناچار کا معاملہ تھا، مگر حلیمہ سعدیہ کو لینا پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور چوائس نہیں تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں جس گدھی پر سوار ہو کر آئی، جب میں اس گدھی پر بیٹھی تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ باقی عورتیں کہنے لگی حلیمہ تیری گدھی کو کیا ہو گیا کہ ہم جب آئے تو پیچھے تھی، اب ہم واپس جا رہے تو سب سے آگے ہے۔ تو حلیمہ نے یہ کہا ہوگا محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حلیمہ جن کو اپنے ایک بیٹے کو دودھ پلانا دشوار ہوتا تھا، وہ فرماتی کہ میرے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں جاری کر دیں، میں اپنے بیٹے کو بھی، سگے بیٹے کو بھی پلاتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتی۔ حلیمہ گھر پہنچ گئیں، اس علاقے میں قحط کا معاملہ تھا، مگر حلیمہ کے گھر میں جو بکریاں موجود تھیں ان کے تھنوں میں اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دیں۔ تو حلیمہ کے شوہر حارث بھی پریشان کہ حلیمہ یہ کیا ہو گیا؟ حلیمہ نے یہی کہا کہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھا یہ بھی ہے سیرت نگاروں نے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتیں، علاقے کے لوگوں نے کہا اپنی بکریوں کو وہیں چراؤ کہ ان کی بکریوں کے تھنوں میں تو دودھ آ جاتا ہے، جبکہ یہاں قحط کا دورہ ہے۔ بہرحال حارث نے بھی پوچھا اپنی بیگم یعنی حلیمہ سے، تو حلیمہ سعدیہ نے کہا محمد آ گئے۔ یہ برکتیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ہمیں بھی مل سکتی ہیں اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے بیان سے، آپ سے محبت کرتے ہوئے، آپ سے عقیدت رکھتے ہوئے، آپ کی تعلیمات کو سیکھتے ہوئے، آپ کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے عطا کردہ دین پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی محنت کو تھامنے والے انشاءاللہ تعالی وہ آج بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو محسوس بھی کریں گے اور کھلی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہی دور تھا، کم و بیش 4-5 سال کی عمر تھی رسول اللہ علیہ السلام کی، آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، سینہ اطہر کو چاک کیا جانا۔ تاریخی روایات کے مطابق جو احادیث میں بھی نقل کی گئی، جبریل امین تشریف لائے علیہ السلام، آپ کے سینہ اطہر کو چاک کیا گیا، اللہ اکبر، اور دل اطہر قلب مبارک نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا اور جبریل نے عرض کی کہ اس میں سے جو ایک شیطان والا حصہ ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ اور بعد کی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ عرض کی گئی آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، مگر میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور شق صدر کے موقع پر کیا ہے، وہ شیطان والا عنصر ہٹا دیا گیا۔ کیا وہ اسپریچول لیول پر اوپن ہارٹ سرجری ہوگی جو جبریل کے ہاتھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی ہوئی ہے؟ یہ بیان کیا کیا جائے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس معاملے کو۔ یہ شق صدر کا واقعہ چند برس کی عمر ہے، 4 یا 5 سال کی، تب یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس آ گئے، یہ واقعہ بیان بھی ہو گیا، حلیمہ سعدیہ کو بھی پریشانی ہو گئی، کچھ بی بی آمنہ کو بھی اندیشے ہونے لگے، تو اپنے بیٹے کو انہوں نے واپس بلوا لیا۔ اس کے بعد بی بی آمنہ کا ارادہ ہوا کہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی طرف تشریف لے جائیں یثرب کے علاقے میں، تو وہ نبی علیہ السلام کو لے کر اور عبد المطلب کو لے کر تشریف لے گئیں۔ البتہ اسی سفر کے دوران ان کا انتقال ہوا اور 6 برس کی عمر ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ظاہری جو سہارے ہوا کرتے ہیں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں آئے تو والد نہیں ہیں، 6 برس کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اپنے دادا عبد المطلب کی شفقت میں آ گئے، وہ عبداللہ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، ان کا تو ہو گیا انتقال، اور اب ان کی محبت ہے اپنے بیٹے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ پوتا ہے لیکن محبت سے بیٹا میں نے کہہ دیا۔ اور یہ بھی یاد رہے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور عبد المطلب کو، ان کے دادا جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے نام تجویز کیا محمد۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا نام؟ تو عبد المطلب نے کہا میں چاہتا ہوں محمد جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے، اس کی تعریف زمین پر بھی ہو، اس کی تعریف آسمانوں میں بھی ہو، اور کیوں نہ ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ تو کلام مبین میں بعد میں نازل ہونا ہے قرآن میں، لیکن عبد المطلب ابھی ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا نام محمد تجویز کیا کہ زمین پر بھی اس کی تعریف اور آسمانوں میں بھی اس کی تعریف ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب کی شفقت میں آ گئے
اور زیر کفالت ہیں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام، وہ محبت فرماتے، اپنے ساتھ بٹھاتے۔ خانہ کعبہ کے نزدیک جب فرش یعنی کوئی قالین وغیرہ بچھایا جاتا تو عبد المطلب سردار تو کوئی اور تو آپ کے پاس نہ بیٹھتا، لیکن اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام ابھی تو بچے ہیں، اظہار نبوت بعد میں ہوگا۔ البتہ یاد رہے پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا جب آدم علیہ السلام خاکی وجود اور روح کے ابھی درمیان تھے۔ اللہ اکبر۔ اظہار نبوت 40 برس کی عمر میں ہوگا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ البتہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ظاہری سارے ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب عبداللہ کے سگے بھائی بھی تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ہیں، اور ابو طالب کی کفالت میں آ گئے رسول اللہ علیہ السلام۔ البتہ یہ 8 برس کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں بھی وہ صفات خودداری والی موجود تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس کی عمر، کم و بیش 12 برس کی عمر کے وقت سے ہی ابو طالب کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ابو طالب کی اپنی بھی اولاد تھی، چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خودداری نے گوارا نہ کیا کہ وہ کسی پر بوجھ بنے، چنانچہ ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ان کا ہاتھ بھی بٹایا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے۔ ایک معروف رائے کے مطابق کم و بیش 12 برس کی عمر میں شام کی طرف آپ نے سفر کیا ابو طالب کے ساتھ، تجارتی سفر، اور اسی میں مشہور واقعہ پیش آیا کہ مشہور پادری آپ اس کو کہہ لیجئے، راہب کہہ لیجئے، بحیرہ اس کا نام تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس نے دیکھا اور خاص کیفیات میں دیکھا، اس نے آ کر ابو طالب سے کہا کہ اس کو واپس لے جائیں مکہ مکرمہ، آگے یہود سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور بحیرہ نے یہ بھی کہا کہ ان میں وہ خصوصیات ہیں جو کسی پیغمبر کو عطا ہوتی ہیں، اور درختوں نے اور پتھروں نے ان کو سجدہ کیا، اور یہ اشیاء پیغمبر کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتی۔ چنانچہ بحیرہ راہب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نشانیوں کو گویا کہ پہچان لیا اور کہا کہ ان کو واپس لے جائیں کہ آگے ان کو کہیں یہود سے خطرہ نہ ہو۔ اور آپ کے ہمارے علم میں ہے کہ دشمن نمبر 1 قرآن نے یہود ہی کو قرار دیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں۔ اس کے بعد کی زندگی بھی بڑی مبارک، 12 برس کی عمر سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ ابو طالب کا خودداری کا اظہار ہو رہا ہے، بوجھ کسی پر نہیں بن رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی یہ نوجوانی کی عمر اب آیا چاہتی ہے، ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ انتہائی پاکیزہ۔ غور کیجئے وہ ماحول معاشرہ جہاں ایک طرف بت پرستی کی گندگیاں ہیں، جہاں ایک طرف معاذ اللہ برہنہ طواف ہے اللہ کے گھر کا، جہاں شراب نوشی عام ہے، جوا بھی کھیلا جاتا ہے، رقص سرور کی محفلیں بھی ہیں، شراب و کباب کی بھی محفلیں ہیں، اور یہ ساری ٹیمپٹیشنز موجود ہیں، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاکیزہ کردار نوجوانی میں سامنے آتا ہے۔ 15 برس کی عمر ہے، کم و بیش ایک جنگ کا موقع پیش آیا جس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ فجور، فسق اور فجور یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ رجب کا مہینہ حرمت والا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں یہ جنگ کا موقع آیا تو اس کو جنگ فجار کہا گیا کہ حرمت والے مہینوں کی جو حرمت تھی وہ پامال ہوئی ہے، اور اس میں کوئی باقاعدہ جنگ میں اللہ کے رسول شریک نہ ہوئے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر ملتا ہے کہ اپنے چچاؤں کو اپنے تیر بس تھمائے ہیں۔ بہرحال یہ کم و بیش 15 برس کی عمر میں معاملہ پیش آیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص جو کسی اور علاقے سے آیا ہوا تھا اور وہاں کسی قبیلے کی اس کو سپورٹ حاصل نہیں تھی اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی کا معاملہ ہوا، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، سلیم الفطرت انسان کھڑے ہوئے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں گے، ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں گے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، یہاں کسی قبیلے سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، کسی قبیلے کی پروٹیکشن ان کو حاصل نہیں ہوتی، پھر ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے۔ ایسے ایک معاہدے پر لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ایسے مظلوموں کی ہم داد رسی کریں گے، اور حلف الفضول اس کو کہتے ہیں۔ اس میں لفظ فضول میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ فضیلت والا ایک معاہدہ تھا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس معاہدے میں شریک لوگوں کے ناموں میں فضل یا فضیل یہ اس طرح کے الفاظ بھی شامل تھے، واللہ عالم۔ اللہ کے رسول اس معاہدے میں شامل ہوئے، اور بعد میں جب اظہار نبوت ہو گیا، شریعت کے احکامات آنا شروع ہوئے، تو کسی موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے تھا، اگر آج بھی ایسے کسی معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے گا تو میں اس میں شرکت کروں گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، مظلوموں کی داد رسی کرنا، بے کسوں کا سہارا بننے کی کوشش کرنا۔
آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہلکا پھلکا تجارت کا سلسلہ شروع کیا، کچھ نفع بھی ملتا، تو یہ بھی ایک بڑی تفصیل طلب بات ہے، وہ نفع کہاں جاتا؟ بتانے والوں نے، لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا وہ غرباء پر خرچ ہوتا، مساکین پر خرچ ہوتا، محتاجوں پر خرچ ہوتا۔ سیرت نگاروں نے وہ واقعات بھی لکھے کہ آپ کبھی مکہ مکرمہ کی کسی ایک بستی میں، گلی میں جاتے، کسی دوسری میں جاتے، بچے دور سے آ جاتے اور آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے اور آپ ان کو تحفتاً کچھ نہ کچھ چیزیں پیش بھی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی صداقت اور امانت لوگوں نے تسلیم کی ہے، آپ کو صادق اور امین لوگوں نے کہا ہے، اور آپ کے کردار کی گواہی لوگوں نے دی ہے، حتیٰ کہ بعد کے دور میں دشمنی ہونے کے باوجود ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے، مگر ابھی جبکہ ایمان نہیں لائے تھے اور ہرقل کے دربار میں قیصر روم کے سامنے پیش ہوئے اور رسول اللہ علیہ السلام کے کردار کے بارے میں سوال کیا گیا وہاں سے، تو باوجود اس کی کہ اس وقت دشمنی تھی، کہا کہ ہاں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے وہ گواہی جو 40 سال کی کردار کے حوالے سے مشرکین مکہ کی زبانوں پر موجود ہے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تجارت آپ نے کی ہے، اور پھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر بھی آپ گئے۔ آپ کی صداقت اور امانت اور دیانت معروف تھی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضاربت پر بھی کام کرتی تھی۔ مضاربت میں ایک شخص کا مال ہوتا ہے، دوسرے شخص کی محنت ہوا کرتی ہے، اور وہ مختلف لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیجا کرتی تھیں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت اور دیانت کا آپ کو پتہ چلا، تو آپ نے چاہا کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال بھی لے کر جائیں۔ چنانچہ وہ تیار ہوئے اور اپنے غلام میسرہ کو بی بی خدیجہ نے ساتھ کر دیا رسول اللہ علیہ السلام کے۔ بعد میں میسرہ نے بڑی تعریف کی رسول اللہ علیہ السلام کی، ان کے کردار کی تعریف کی، ایفاء عہد کی تعریف کی، ان کی نرمی کی بات کی، ان کی شفقت کی بات کی۔ ایسی ساری صفات سننے کے بعد بی بی خدیجہ کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ جو چاہتی ہیں، نکاح کرنا چاہتی تھی، حالانکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، اور جس شخصیت کی تلاش تھی، بی بی خدیجہ نے محسوس کیا کہ وہ یہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام بھجوایا رسول اللہ علیہ السلام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے سامنے بات رکھی، ابو طالب کے سامنے بات رکھی، گھر کے بڑوں نے اس بات کو قبول کیا، اور پھر 25 برس کی عمر میں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی ہے، غور کیجئے گا، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک تقریباً 40 برس ہے، اور اتنا عمر کا ڈفرنس بھی ہے، اور یہ 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھیں۔ یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، غیر مسلم بھی، ظالم بھی، معاف کیجئے گا دشمنان دین بھی، جو رقیق حملے کرتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے عفت اور حیا پر، کہ آپ 25 برس کے ہیں، غور کیا جائے، اور 40 برس کی خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی، ان سے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد زندگی بھر جب تک بی بی خدیجہ حیات رہیں، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے دیگر نکاح کیے، اور ان میں سے بھی فقط اماں عائشہ کنواری ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کے جن سے نکاح ہوا تھا، بقیہ اکثر خواتین وہ تھیں جو بیوائیں تھیں، جن سے رسول اللہ علیہ السلام نے بعد میں نکاح فرمایا ہے۔ 35 برس کی عمر میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا، اور مشہور واقعہ ہے، وہ ہے تعمیر کعبہ اور حجر اسود کا نصب کیا جانا۔ صدیوں بیت گئی ہیں، برسوں گزر گئے ہیں، اس مقام کی، اس خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا معاملہ نہ ہو سکا، سیلاب آتے رہے، اور بھی حالات کے وجہ سے عمارت خاصی مخدوش ہو چکی تھی۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں جن کے اندر ہم نہیں جا رہے، البتہ ایک بات پر آ کر ٹھن گئی ہر قبیلے کی طرف سے کہ حجر اسود کو تو ہمارا قبیلہ نصب کرے گا۔ تلواریں نکل آئیں، اور عربوں کا مزاج تھا اپنا ہاتھ کاٹ کر پیالے میں خون بھرتے اور اس میں انگلی ڈال کر کہتے کہ بس لڑ کر رہیں گے، مر کر رہیں گے، بدلہ لے کر رہیں گے، مار کر رہیں گے۔ ایسے عہد اس طرح خون کے پیالے کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ کیا کرتے تھے۔ تلواریں نکل آئیں تو ایک شخص نے، جو بوڑھا تھا، زیرک آدمی تھا، اس نے کہا چلو یہ طے کرتے کہ کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیں گے۔
اس پر اتفاق ہوا، اور اللہ کی مشیت اگلے دن جو شخصیت سب سے پہلے داخل ہوئی وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور یہ مشرکین مکہ بھی پکار اٹھے، جاء الامین وجاء الصادق ھذا محمد رضیناہ، آگئے امین، آگئے صادق، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان سے راضی ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے کہیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا پیارا فیصلہ کیا، ایک چادر لے لو، ہر قبیلے کے سردار جو ہے وہ آ کر اس چادر کو تھام لیں، ٹھیک، سب کی شرکت ہو گئی، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر حجر اسود کو، اس از سرن و تعمیر جو کعبہ شریف کی ہو رہی ہے، حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب فرما دیا، اور اس فیصلے پر سب راضی ہو گئے۔ یہ 40 سال کی گواہی چل رہی ہے، تم نے صادق مانا ہے، امین مانا ہے، اور کردار کی گواہی دی ہے، امانتیں رکھوائی ہیں، اپنے فیصلے کرائے ہیں، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ اس کے بعد 36-37 برس کی جو عمر ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، اب آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی ہے، معاشرے میں ظلم ہے، جبر ہے، ایک طرف سردار ہے، دوسری طرف غلام اور کنیز ہے جن کی زندگی اجیرن ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو کسی قبیلے کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، غلام ہیں تو انسان مگر جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر یہ بتوں کی گندگی لا کر رکھی ہوئی ہے، برہنہ طواف ہو رہا ہے، کہیں حرام خوریاں ہیں، کہیں شراب ہے، کہیں جوا، ان ساری برائیوں کو دیکھ کر، ظلم و ستم کو دیکھ کر آپ کا دل کڑتا تھا، اور آپ تلاش حق میں اس معنی میں تھے اس کا حل کیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو 36-37 برس کی عمر سے شروع ہوئی، اور آپ نے تنہائی اختیار کی ہے، اور آپ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے۔ وہ غار حرا کہ جو بہت اونچائی پر اور بہت طویل سفر کر کے آدمی وہاں تک پہنچ پاتا ہے، اور وہاں ایک ہی شخص کھڑا ہو کر، اس مقام پر جہاں ایک ہی شخص کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر سکے، نماز ادا کر سکے، اس اونچائی اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ رمضان مبارک کا اکثر مہینہ ہر سال کا وہیں گزارتے، اور اکثر حصہ آپ کا غور و فکر میں وہاں پر رہتا۔ اس تنہائی میں جب آپ یہ غور و فکر فرما رہے ہیں، تب اللہ کی طرف سے پہلی وحی کا نزول ہوا، جو انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔